नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज, कुर्बानी, जीना, मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। हमने इस किताब में अपनी नमाज, अपनी इबादत, सदका पे भी बात की, आदात की दुरुस्तगी पे, उनकी पहचान पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी बात की। और ये सब कुछ जब इंसान सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर ज़िंदगी गुजारने की नीयत से करता है तो फिर उसको इस सारी मेहनत, इस सारे सफ़र और इस सारे काम के इख्तिताम की भी फ़िक्र होने लगती है। और इंसान की ज़िंदगी और ज़िंदगी के अफ़आल पर उसकी मौत और वापसी के औकात में उसका मुतमइन होना, उसका अपने रब से राज़ी होना, इसके साथ ये सब जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम ज़िंदगी में शुरू करते हैं उसको इख्तिताम पजीर होना है। कोई काम, कोई टारगेट, कोई सफ़र, कोई डिग्री, सब एक दिन इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। हर सफ़र का एक एंड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी का भी इख्तिताम है, उसमें भी वापसी है, रवानगी है। जिस नफ्स ने भी ज़िंदगी का मज़ा चखा है उसको मौत का मज़ा चखना है। जो ज़ी रूह भी यहाँ आया है उसको वापस जाना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। ए इंसान, बेशक तू चला जा रहा है अपने रब की तरफ, वापस पलट रहा है और बिल आखिर तूने उसी के हुजूर पेश होना ही है। दमे हयात, ज़िंदगी की पहली सांस, ज़िंदगी के शुरू होते ही इंसान की वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, उसकी सांसें कम होना शुरू हो जाती हैं। उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ इंसान दरअसल कब्र में उतरने के सफ़र पे होता है। हम जितने साल आगे आगे बढ़ रहे होते हैं हम इख्तिताम के उतने करीब हो रहे होते हैं। और ये इतनी बड़ी हकीकत है जिससे किसी मज़हब, किसी इदारे, किसी कॉन्सेप्ट को कोई इख्तलाफ नहीं। यानी आप देखेंगे कि हर मामले में लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मौत एक ऐसा, वापसी एक ऐसा मामला है, एक ऐसी हकीकत है जिसमें किसी फ़िरके, किसी मसलक, किसी दीन, किसी मज़हब को कोई इख्तलाफ नहीं। सबको वापस जाना ही है। कोई कितने ही साल जी ले, कितनी उम्र पा ले, ज़िंदगी में क्या कुछ कमा ले, कितनी ही कामयाब ज़िंदगी गुजारे, अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ जमा कर ले, बहरहाल उसको वापस यहीं छोड़ के अपने रब के हुजूर पेश होना है। सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। कह दीजिए, जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तुम्हें पहुँच कर रहेगी, फिर तुम छुपे खुले के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बतला देगा।
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہی تھا۔ یعنی یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، جب اس کے آنے کا جو مقرر وقت ہے جب وہ آ جائے تو پھر کسی صورت وہ ٹلنے والی نہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ یہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، یہی چیز ہے جس سے تو اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ زندگی کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، مگر انسان موت کو فطرتاً پسند نہیں کرتا، وہ اس سے بھاگتا ہے، سوائے اس کے کہ ایک مومن دل اس حقیقت کو سمجھ لے کہ اس موت کے بغیر اس کے رب سے ملاقات ممکن نہیں، اور یہ موت ہی اس کو اس کے رب کے پاس لے جا سکتی ہے اور اس کا دیدار کرا سکتی ہے اور اس سے ملاقات دے سکتی ہے۔ کہہ دو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ سورہ انعام میں فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ اپنی ڈیوٹی اچھے سے کرتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، تو اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی۔ گویا یہ وقت سب کو دیکھنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ جیسے زندگی کے مزے چکھتے ہیں نا ہم، زندگی میں خوشی کا، ملاقات کا، محبت کا، تو موت کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے اور سب نے اس ذائقے کو چکھنا ہی ہے۔ موت کی جو یاد ہے، واپسی کا جو تصور ہے، روانگی کو جو دھیان میں رکھنا ہے، یہ انسان کی زندگی کی بہت سارے امور میں معاون بھی ہے، یہ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ موت کی یاد انسان کی زندگی کی مشکلات کو ہلکا کرنے والی ہے۔ موت کو یاد رکھنا مسلمان کو تقویٰ کے قریب کرتا ہے۔ مثلاً کسی مشکل، کسی بیماری، کسی تکلیف میں اگر کوئی واپسی کو یاد کر لے تو اس پر وہ تنگی کا وقت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ تصور آتا ہے کہ واپس چلے جانا ہے تو کتنی ہی کڑی مشکل ہو، کتنا ہی تکلیف دہ معاملہ ہو، انسان اس حقیقت کو سمجھ کے پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ اس تکلیف نے دھل جانا ہے، کٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ دنیا کی لذتوں میں کھو کر اپنے رب کو ناراض کرنے سے بچتا رہتا ہے۔ پھر موت کے بعد اعمال کی جو جواب دہی ہے، روانگی کے وقت کو یاد رکھنا، اس جواب دہی کا جو خوف ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی لذتوں کا مزہ توڑ دیتی ہے۔ انسان کتنی ہی خوشی یا اچیومنٹ یا کامیابی اور سکسس کی فیلنگ میں ہو، جب اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ پا کے بھی سب یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو پھر وہ اس کو پانے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرتا۔ لوگوں کی خوشیوں کو روند کر خوش ہونے والی راہ اختیار نہیں کرتا، دوسروں کو پریشان کر کے خوش، راضی اور کامیاب ہونے کی ہوس سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے اگر کچھ حاصل کروں گا
تو ہی میرے لیے عافیت ہے، ورنہ واپس جا کے ان سارے اعمال کی جواب دہی دینا ہوگی۔ پھر موت کا وقت جو ہے اس کے بارے میں انسان پہلے سے کچھ بھی تیاری کر سکتا ہے، لیکن اس کو جان نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص یہ پہچان نہیں سکتا کہ کب اس کی واپسی کا وقت ہے۔ اسی احساس کے تحت ہی وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر وقت، ہر صبح شام کو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر جینے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ میں سے کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کے پاس مثلاً زندگی کے 2 سال باقی ہیں، اور اس نے اس 2 سال کے اندر اگر کوئی مثلاً ڈگری مکمل کرنی ہے، یا کوئی وصیت کرنی ہے، یا کسی سیٹ تک پہنچنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، مثلاً گھر بنانا ہے، تو اس کے وہ 2 سال کے مہینے اور ہفتے اور ایام کا شیڈیول اور افعال اور کاموں کی ترتیب کیا بن جائے گی؟ بالکل ہر معاملے میں وہ طریقہ اختیار کرے گا جس میں اس کو ان 2 سالوں کے اندر میکسیمم اپنے رب کو راضی کر سکے۔ تو موت کا وقت نہ بتایا جانا بھی ایک رحمت ہے، اور اپنے آپ میں سکون بھی ہے۔ اگر انسانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کے پاس اتنا وقت باقی ہے، تو شاید وہ واپسی کے تصور سے کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں، جانے سے پہلے ہی بیکار ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کب موت آئے گی۔ جب آ جائے گی پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا، صرف تیاری کرنے کا اختیار ہے، خود کو سیدھا رکھنے کا طریقہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یعنی وقت بھی مقرر شدہ ہے اور لکھا ہوا ہے، پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عمر کی حد یا موت کا وقت متعین کیے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول جو ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے شکم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے۔ وہ سب حال اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے، پروردگار ابھی نطفہ ہے، ابھی پھٹکی ہے، اب گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے، یعنی سارے حالات بتاتا رہتا ہے کہ کیا کیا حالات بدل رہے ہیں۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کی پیدائش پوری کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ مرد ہوگا یا عورت، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ تب جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے ہی بچے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو انسان جس پیٹرن پر زندگی جی رہے ہوتے ہیں ان کی تقدیر ماں کے پیٹ میں ہی لکھی جا چکی ہوتی ہے، ان کا رزق انہوں نے کیسے کھانا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ حلال طریقے اختیار کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے طرف سے کیا کوشش کرے، سیدھی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مارا، فرشتہ اپنے رب کے پاس لوٹ گیا اور عرض کیا آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور کہو وہ کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ لیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام سن کر عرض کیا اے میرے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب موت ہی آنی ہے تب ابھی اور اسی وقت ہی صحیح۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں ارض مقدسہ یعنی یروشلم سے اتنا قریب کر دیں جتنی دور سے ایک ڈھیلا پھینکا جا سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو کسیب احمر کے نچلے راستے کے کنارے ان کی قبر تمہیں دکھا دیتا۔ پھر اسی طرح فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا جب موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 برس ہو چکی تھی، نیز موسیٰ یہ سمجھے تھے کہ یہ آدمی بلا اجازت کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے آنکھ پر مارا، اور یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ بہرحال پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، ولی ہوں، سلف صالحین ہوں، خلفائے راشدین ہوں، موت
اور واپسی سب کی مقرر اور طے شدہ ہے۔ پھر آزمائش خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، مسلمانوں کو موت کی آرزو کرنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا دامن زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لیں، اور اگر بد عمل ہیں تو شاید اسے توبہ کی توفیق مل جائے، اور اسی طرح عمر کا اضافہ ان کے لیے خیر کا باعث ہو، کیونکہ موت عمل اور توبہ دونوں کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان زندگی میں کسی معاملے سے تنگ آ کر یا پریشان ہو کر یا معاملات میں تنگی کی وجہ سے ناشکری کے کلمات منہ سے نکالتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ مجھے ختم ہی کر دینی چاہیے اپنی زندگی، تو یاد رکھیے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے واپسی کا، تب تک مہلت عمل باقی ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مرض کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو تنگ آ کر موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ میں مر ہی جاؤں، اگر اس نے ضرور ہی کوئی دعا کرنی ہے تو وہ یہ الفاظ کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت موت دے دینا جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ کیونکہ انسان کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی یہ آزمائش، تکلیف یا یہ مصیبت یا تنگی اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے، وہ اس کی اپنی کمائی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش یا تکلیف کے بدلے صبر کا راستہ اختیار کر لے تو اپنے لیے اپنے درجات کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے، اور کب اس کے لیے موت بہتر ہے وہ نہیں جانتا۔ سو یہ فیصلہ بھی اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ ہمارے مستقبل کو ہم سے بہتر جانتا ہے، کہ اگر اس کو ہمارے لیے موت بہتر لگتی ہے تو وہ موت دے دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، بیماری کی کمزوری کی وجہ سے آہستہ سے بولے، پہلے کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر ان کو قریب کر کے بلایا، پھر کچھ کہا تو وہ ہنس دیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ میں نے سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا، یہ کیا بات تھی کہ پہلے آپ رو دیں پھر خوش ہو گئیں؟ انہوں نے بتایا پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بیماری سے بچنے والا نہیں، تو میں رو پڑی، پھر چپکے سے مجھ کو یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی، تو اس وقت میں ہنسنے لگی۔ تو گویا بعض اوقات اللہ تعالیٰ مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کو موت کی پیشن گوئی کا کوئی اشارہ بھی اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ پھر یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جو کسی مقام پر بھی ٹلنے والی نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مقام بدل کے خود کو بچا لے گا، اور کس کو کس مقام پر موت آئے گی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَجْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔ گویا انسان کو اپنے ہر مقام کے معاملے میں، ہر سفر اور ہر حضر اور ہر مقام پر خود کو یاد کرانا چاہیے کہ کون سا مقام اس کا آخری مقام ہے، کون سے قدم اس کے مخصوص مقام پر پہنچ چکے ہیں وہ نہیں جانتا۔ جہاں موت آ جائے گی وہاں سے بچنا محال ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر فوت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہ خود چل کے اس جگہ پر چلا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات ایسے مشاہدات دیکھنے میں آتے ہیں نا کہ ایک انسان گھر میں سکون سے بیٹھا ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اٹھ کے وہ فلاں سفر پہ گیا یا فلاں مجمع میں گیا یا فلاں جگہ پہ گیا، فلاں کام میں ایسے ہی داخل ہو گیا۔ بعض اوقات کوئی اور لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی تھرڈ پرسن آ کے ان کے معاملے میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو اٹھ کے آیا ہوتا ہے بلا وجہ اس کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے اور وہ مقدر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی
ایسی ضرورت وہاں پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان خود چل کے وہاں چلا جاتا ہے. تو گویا انسان اپنی موت کے معاملے میں انتہائی مجبور ہے، مجبور محض ہے. اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس حقیقت کو فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پر سنجیدہ کر لے اور تیار رکھے، اور اپنے معاملات اس طرح کے رکھے کہ اپنے رب کی روانگی یا اس کے پاس واپسی کے وقت اس کے اندر کوئی گلٹ نہ ہو. اسی لیے مسلمان کو دنوں میں، اوقات میں، ایام میں بانٹ کے مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں ایک مومن کو. مثلاً 3 دن سے زیادہ کسی سے جھگڑا نہ رکھیں، مثلاً اعمال قبول نہیں ہوتے دل صاف کر لیں، مثلاً دلوں کی صفائی کے لیے ایام بیز کے روزوں کا اہتمام کریں، مثلاً سفر میں جائیں تو پچھلے لوگوں کو اللہ کے سپرد کر کے جائیں، یا یہ کہ جب سفر پہ جانے لگیں تو پچھلے معاملات جو ہیں، کوئی قرض یا پھر اس طرح کی چیزیں، امانت، ان سب کے بارے میں کانشیس رہیں. پھر یہ کہ 2 راتیں نہ گزریں اور اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو، اس کے معاملات نمٹے ہوئے ہوں. کیونکہ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ میری واپسی کا وقت مقرر ہے جو میں جانتا نہیں ہوں، اور مقام طے شدہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، تو وہ پھر وہ اوقات میں بھی اور مقامات میں بھی دونوں میں سنجیدگی اختیار کرتا ہے. وہ کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے تو وہاں موت کی تیاری کی نیت سے ہی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے جا کے وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچائے گا، وہ سفر میں اپنے معاملات اچھے رکھنے کی کوشش کرے گا. اور جس مسافر کو یہ پتا ہو کہ ساری زندگی ہی سفر ہے، اور جہاں بھی جس کے ساتھ بھی جتنا سا معاملہ ہے وہ ایک مسافر ہونے کی حیثیت سے ہے، تو وہ اپنے واپسی کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اچھے اختتام کی امید کرے گا. پھر اسی طرح سے جب انسان سفر میں جائے اور پردیس میں اس کی وفات ہو جائے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا جو مدینہ ہی کی پیدائش تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا اچھا ہوتا جو وہ دوسرے ملک میں مر جاتا، یعنی اس کی وفات کسی اور ملک میں ہوتی، یہیں یعنی پیدا ہوا اور یہیں فوت ہو گیا. ایک شخص نے عرض کیا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرے تو اس پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جنت میں مزید جگہ دی جائے گی. تو پردیس میں وفات کو برا نہیں جاننا چاہیے، بلکہ ایک مومن اپنے رب کے ہر فیصلے کے آگے جیسے خوشی سے سر تسلیم خم کرتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تگودو کر کے میت کو واپس لانا، اور اس میں قانونی کارروائیوں میں بعض اوقات ورثاء بھی تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں اور جنازہ بھی لیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور دفن میں بھی بہت وقت لگ جاتا ہے. تو اپنے رب سے حسن ظن رکھنا کہ اس کا جو فاصلہ ہے اس کے گھر سے، وہ اس کو جنت میں جگہ کی صورت میں انشاءاللہ انعام کے طور پر ملے گا. پھر انسان جیسے زندگی میں خوبصورت مقام پر، اچھے مقام پر، سہولت والی زندگی کی آرزو کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے اور کوششیں کرتا رہتا ہے کہ میری زندگی، میرے سفر، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا رہن سہن، میرے آنے جانے کی جگہ قریب ہو، خوبصورت ہو، آسان ہو، اور ایک ایسی جگہ ہو جو عافیت والی ہو. جیسے بعض اوقات آپ نے لوگوں کو تگودو کرتے دیکھا ہوگا کہ وہ جاب میں اور سروس میں اور بزنس میں کوشش کرتے ہیں کہ گھر اور رہائش کی جگہ کے قریب معاملات ہوں سارے، تاکہ وہ زندگی میں پرسکون رہیں. بالکل اسی طرح واپسی، روانگی اور موت کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی موت اور دفن کی جو آرزو ہے، بابرکت مقام اس میں چاہنا، یہ بھی درست ہے. یعنی ایسی آرزو رکھنا کہ کسی بابرکت زمین یا مقدس مقام، مثلا بیت المقدس کے قریب یا حرمین شریفین یا ریاض الجنہ میں موت آئے، یا جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں سے کہیں دفن ہو، یہ آرزو کرنا بھی درست ہے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے نا، اے اللہ میں تیرے نبی کے شہر میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک
وفی بلد رسولک و نبیک. آپ جانتے ہیں کہ رسول اور نبی کا جو شہر ہے وہ حرم ہے، وہاں قتال جائز نہیں ہے، جنگ نہیں کی جا سکتی. مگر اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمنا یہ تھی، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اور اللہ نے ان کی تمنا بڑے خوبصورت طریقے سے قبول کی. حرم میں، نبی کے شہر میں، امن کے شہر میں، حالت نماز میں، نبی کی مسجد میں، بہت خوبصورت واپسی ہوئی ان کی. تو ایسی آرزو رکھنا کہ اللہ تو جنت البقیع میں جگہ دے دینا، یا ریاض الجنہ میں جگہ دے دینا، یا حرمین میں جنازہ پڑھا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لوگ جنازے کو کس طرح سے اس کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہر نماز کے بعد کئی جنازے ہوتے ہیں. تو زندگی میں جیسے انسان اپنے لیے اچھی جگہیں، اچھے مقام اور اچھے حالات مانگتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح آخری رسومات میں بھی اپنے رب کے پسندیدہ مقام، ان کے لیے تگودو کرنا، دعائیں کرنا اور آرزو کرنا، یہ درست ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کا دروازہ بند کر دینے والی ہے، مہلت عمل کو ختم کر دینے والی ہے. گویا موت انسان کی قیامت ہی ہے، یعنی جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. ایک مرتبہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو عرابی نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی ان کے دیے ہوئے احکام کی اطاعت اور فرما برداری. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، بس اتنی سی تیاری ہے کہ میری زندگی، میری موت، میری عبادات، میری قربانیاں، وہ سب میرے رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی تڑپ اور اس کی رضا میں ہی گزرے. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ انسان اپنی روانگی کو یاد رکھنے کے لیے اپنی زندگی اور اپنی موت کو اللہ رب العزت کے رنگ میں ڈھال کے چلے. صرف اس وقت تک نہیں جب تک ہم روز یہ ڈوز لے رہے ہیں، روز ہمیں یہ خوراک مل رہی ہے، بلکہ ہم سب کو ایسے بندوبست کرنے چاہیے کہ ہم اپنی موت کی یاد کو آخر دم تک، موت تک سلامت رکھ سکیں. اس کے لیے اتنی اٹیچمنٹ، اتنی تیاری، اتنی پلاننگ ضرور ہو کہ ہم کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی لیول پر اس کام کے ساتھ جڑے رہیں، یہ ہماری یادیں باقی رہیں. آپ نے مشاہدے کیے ہوں گے کچھ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا، سیکھا، کورسز بھی کیے، مگر دور جاتے ہی ان پہ وہ رنگ اترنے لگا اور کچھ اور رنگ ان پر چڑھنے لگے. وہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی کا سبق بھولنے لگے، کیونکہ یہ ٹل ڈیتھ کمٹمنٹ ہے، یہ سنجیدگی سے اختیار کیے جانے والی راہ ہے. یہ جوش میں آ کے ایک آدھ وعدے اور امیدیں اور کچھ دنوں یا کچھ ماہ یا کچھ سال کی کمٹمنٹ کر کے خود کو کسی ٹیمپریری رنگ میں ڈھالنے کا نام نہیں ہے. اس کا رنگ اتنا پکا ہو کہ سوسائٹی، لوگ، رسم و رواج، خاندان اور زندگی کے آنے والے مختلف ادوار اور چیلنجز اور پرابلمز اور لوگوں کا دباؤ آپ کے اوپر سے یہ رنگ اتار نہ سکے اور آپ کو یہ سبق بھلا نہ سکے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی لیول پہ اس کام کے ساتھ خود کو جوڑے رکھیں گے. اور موت کی یاد کو اپنے لیے ایک سبق بنا کے رکھیں گے، اپنے لیے اس ماحول اور صحبت اور ایسے کام، ان کے لیے باقاعدہ پلاننگ کریں گے. کیونکہ روانگی کی یاد تمام یادوں میں سب سے زیادہ جلدی بھولنے والی یاد ہے.
انسان جتنا مجبور ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے رب کی اس حقیقت کو ماننے میں آپ دیکھیں گے کہ غافل ہے. یعنی کتنی بڑی حقیقت ہے یہ اور کتنے زیادہ غافل ہیں ہم. جتنی بڑی حقیقت ہے، جتنے زیادہ مجبور ہیں، اس سے زیادہ کہیں زیادہ غافل ہے. اور یہ غفلت آپ کو ساری سوسائٹی، سارے معاشرے، سارے ارد گرد کے ماحول، اس سب کے درمیان ایک چیلنج کی طرح ٹل ڈیتھ، تا عمر، کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی صحبت ملے، اپنے لیے باقی رکھنا ایک چیلنج ہے، ایک پورا کام ہے. ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھنا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اور یاد رکھیے، اگر آپ زندگی کے بڑے بڑے معاملات میں اور بڑے بڑے فیصلوں میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ خود سیٹ کرتے جائیں گے. بڑے بڑے معاملات میں کبھی بھی دین کو کمپرومائز نہ کریں. زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں میں کبھی بھی اللہ کی رضا کو پیچھے نہ کریں، کیونکہ چھوٹے فیصلے ہمیشہ بڑے فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں. اگر آپ بڑے فیصلے لیتے ہوئے اس آیت کو بھول گئے اور آپ نے واپسی کے تصور کو یاد نہ رکھا اور دنیا کی رو میں بہہ گئے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں خود ہی اس کے تابع ہو جائیں گی جو آپ کو اپنے ساتھ بہا لے جانے کے لیے کافی ہیں. بہرحال واپسی کا سفر جاری ہے اور ایک وقت آنا ہے جب انسان کو یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وہ وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ ایک عام انسان نے بھی اس سارے حال سے گزرنا ہے جس سے اس امت کے نبی گزرے ہیں، اس سے ہر امتی نے گزرنا ہے. تو وفات سے پہلے قریب المرگ جو شخص ہے، اس کے پاس جو موجود لوگ ہیں، جو حاضرین ہیں، ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اس شخص کی کیفیات میں اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، یہ بھی ایک اپنے آپ میں پوری ذمہ داری ہے جس کو ہر مومن کو سمجھنا چاہیے. قریب ترین عزیز کا جو قرب ہے، جب انسان زیادہ بیمار ہو جائے تو اس کے ارد گرد موجود لوگوں کا فرض یہ ہے کہ جب وہ اس کا مرض بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کے قریب ایسے شخص کو رہنے دیں جس کی رفاقت اسے زندگی میں سب سے زیادہ محبوب رہی ہو اور جسے وہ اپنے حق میں سب سے زیادہ پرخلوص سمجھتا ہو. آخری دنوں میں وصیت سے متعلق مزید کچھ ہدایات اگر دینا چاہے یا کوئی اور ضروری بات کرنا چاہے تو وہ بسہولت اعتماد کے ساتھ اپنے ساتھی سے بیان کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری ہفتہ اپنی محبوب بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقام میں قیام فرمایا اور وہی آخری لمحات تک آپ کے قریب ترین رہیں. پھر قریب المرگ ساتھی جو ہے، ان کے قریب جو بھی کوئی رشتہ دار یا عزیز یا ساتھی موجود ہیں، خود اسے یاد دلا سکتا ہے کہ اس کے ذمے کسی کا کچھ لین دین یا حقوق العباد میں سے کوئی کمی پیشی یا وصیت کے طور پر کوئی بات اگر وہ کرنا چاہیں اور دوسرے موجود لوگ جو ارد گرد ہیں وہ اس کو تحریر کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے آپ نے کچھ وصیتیں فرمائیں. مثلا آپ نے فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ اس کی پوجا کی جائے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے 6 یا 7 دینار آپ کی بیماری میں میرے پاس پڑے ہوئے تھے، آپ نے مجھے حکم دیا ان کو تقسیم کر دو، تو میں نے ان کی بیماری میں مشغول ہو گئی اور بھول گئی. تب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ان 6 یا 7 دیناروں کا کیا بنا؟ میں نے کہا واللہ مجھے تو آپ کی بیماری نے
مشغول کر دیا اور میں انہیں بھول گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار منگوائے اور ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا کیا خیال ہے اللہ کا نبی اللہ عز و جل کو اس حال میں ملے کہ یہ دینار اس کے پاس ہوں؟ پھر یہ بھی ادب ہے کہ قریب المرگ جو انسان ہے اس کے ارد گرد شور اور ہنگامے سے پرہیز کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 روز پہلے کسی اختلافی مسئلے پر جب لوگوں کا شور بلند ہونے لگا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ نے 3 اور باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرا یہ کہ وفود کو اسی طرح نوازش کرتی رہنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ یہ اس امت کے لیے ان کے نبی کی وصیت ہے۔ پھر پیغمبروں کو اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کسی نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جاتا جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ پھر اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے، یعنی موت یا دنیا میں رہنے کی مزید مہلت کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور ان کا سر میری گود میں تھا تو ان پر غش طاری ہوا۔ پھر ذرا ہوش میں آئے، یعنی بے ہوش ہو رہے تھے بار بار، تو آنکھیں چھت کی طرف لگا دیں اور فرمانے لگے یا اللہ بلند رفیقوں میں رکھنا، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس رہنے کو اختیار نہیں فرمایا۔ اور پھر میں پہچان گئی، اور اسی حدیث کا موضوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے۔ تو آخری بات جو آپ نے کہی وہ یہی تھی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ پھر وحی کے ذریعے آپ کی وفات کی خبر ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا عمر نے لوگوں سے پوچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا شہروں اور محلوں کا فتح ہو جانا۔ پھر عمر نے مجھ سے کہا ابن عباس آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد ہے، یا یہ ایک مثال ہے جس میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دے دی گئی ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، فتح ہو گئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں قریب المرگ حالت میں بہت زیادہ جو کلام فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں آپ کی خوبیوں کے ساتھ، میں آپ سے بخشش کا طلبگار ہوں، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انسان کو بھی صبح و شام یہ کلمات ادا کرنے چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کون کتنا قریب المرگ ہے ہم نہیں جانتے۔ پھر آپ کی جو آخری عبادت ہونی چاہیے، قریب المرگ زندگی کی آخری گھڑیوں میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلا نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وضو کرانے میں یا اس کو پہلو کے بل کروٹ دلانے میں، یا اگر وہ اٹھ کر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت پاتا ہے تو ارد گرد والوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں مرض کی 13 یا 14 دن کی مدت کے بعد قدرے کچھ بہتری محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر نماز ظہر کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں کو فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے لگے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی طرح کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پیروی کرنے لگے، اور تمام صحابہ ابو بکر کی تکبیر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کا آخری عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت اور پاکیزگی کا حالت نظم میں بھی اتنا ہی خیال تھا جتنا کہ اپنی حیات مبارکہ میں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل آخری دن اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کے علاوہ جو آخری عمل فرمایا وہ مسواک کرنا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیماری کی سختی میں اپنے اوپر ٹیک دیے ہوئے تھی، اتنے میں ابو عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے بھائی ایک تازہ مسواک لیے ہوئے آئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مسواک کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے اشارے سے کہا ہاں۔
میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر تراشی، اپنے دانتوں سے نرم کی، پھر پانی سے صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا۔ ارد گرد والوں کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، کانشیس رہنا چاہیے، اپنے اس قریب المرگ ساتھی کے اشاروں کنایوں، اس کی طبیعت کی پیروی کرنی چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ سنجیدہ، معتبر، بردبار لوگوں کو اس وقت پاس رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی سے جانے والے اس شخص کی ضرورت کو کس طرح وہ بیان کر دے، اس کو یہ سہولت ملنی چاہیے کہ اس کے ارد گرد والے اسے سمجھتے ہوں۔ حالت زیادہ نازک ہونے کی وجہ سے قریب المرگ خود ذکر و اذکار کی ہمت نہ رکھے تو اس کے قریبی عزیز کو اس کے ہاتھ پھیرتے ہوئے معوذتین اور مسنون دعائیں پڑھ کر دم کرنی چاہیے تاکہ اس کو سہولت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل انہیں اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی، اور معوذات سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ ناس اور صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی جاتی تھی۔ برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی جاتی تھی کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ تو یہ ہوش سنبھالے بغیر ممکن نہیں۔ ارد گرد والوں کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، ہوش کو سنبھالے ہوئے ہونا چاہیے، اور ایک مومن ہونے کے ناطے اور اس روانگی کے وقت پر یقین کامل رکھتے ہوئے، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے صبر، حوصلے، بردباری اور سنجیدگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کا آخری کلام ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ وفات کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک کٹورا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے اور منہ پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختی محسوس ہوئی۔ آخر میں آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ اپنی بلند ذات سے ملا دے۔ یہی آپ کا آخری کلام تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں تکلیف کم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، انہوں نے بھی موت کی تکلیف کو دیکھا اور سہا اور محسوس کیا، اور رب سے استغفار اور رحم کی اپیل کرتے گئے، تو پھر کوئی امتی اس سے بچنے والا نہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک ہی چیز باقی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے تمام معاملات میں اپنی روانگی کو یاد رکھیں اور اس کی تیاری پر نظر رکھیں، اور کبھی کسی معاملے میں بھی دنیا ہم پر غالب نہ آئے اور موت کی یاد نہ چھڑا دے۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قربت میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔